बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट, यकीनन आप तमाम बच्चे बफज़ल खुदा अपने घरों में खैर वाफ़ियत से होंगे और हसूल इल्म का जो सिलसिला चल रहा है उसके मुताबिक मेहनत कर रहे होंगे। और यकीनन बेटा मेहनत करना आपके ऊपर वाजिब है, फ़र्ज़ है, आपने लाजमी करनी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आने वाले वक्त को संवारने के लिए। जैसे जैसे माशाल्लाह से हालात अब बेहतर होते जा रहे हैं, अनकरीब इंशाल्लाह हम क्लासरूम में बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन जितना हमने पढ़ा, जितना असातिज़ा ने आपको यहाँ से बेटा डिलीवर किया, जितना जहाँ तक मुमकिन हो सका आपको गाइड किया, बस आप मेरा बेटा उसके मुताबिक तैयारी करें, याद करें, लिखें, तैयारी करें, पढ़ें, समझें, याद करें और लिखें। आप लिखते रहेंगे, तैयारी में जो है एक बेहतरी आती जाएगी। और उर्दू के पेपर में माशाल्लाह अब हम तकरीबन अपने आखिरी हिस्से में बेटा आ चुके हैं। हमारा हिस्सा नसर मुकम्मल हो चुका, हमारा हिस्सा गज़ल मुकम्मल हो चुका। आज हमारा बेटा हिस्सा जो नज़्म है उसकी हम फर्स्ट टर्म की आखिरी नज़्म पढ़ रहे हैं। आज हमारी जो नज़्म है उसका उन्वान है बरसात। ये आपकी छठी नज़्म है और इसके शायर हैं जनाब अख्तर शेरानी साहब। तो आइए बेटा अपनी इस नज़्म को पढ़ते हैं और इस बरसात के मौसम के हवाले से अख्तर शेरानी ने क्या हमसे बात की, किस तरह उसकी मंजरकशी की और उसको किस तरह से हमारे सामने नज़्म की शक्ल में पेश किया, उसका अहाता करते हैं। तो आइए बेटा अपनी नज़्म पढ़ते हैं, अख्तर शेरानी साहब की लिखी हुई बरसात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में अंदर बेटा आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हिस्सा नज़्म पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है आज के लेक्चर का, वो हमारी नज़्म है। ये बेटा हमारी नज़्म नंबर 6 है और ये हमारी फर्स्ट टर्म के सिलेबस की आखिरी नज़्म है। यानी आपने हम से लेकर बरसात नज़्म तक तैयारी करनी है। नज़्म का उन्वान है बरसात और इसके शायर हैं जनाब अख्तर शेरानी। इनका असल नाम तो मोहम्मद दाऊद है और अख्तर ये अपना तखल्लुस करते हैं। शेरानी जो है इनका फैमिली नेम है। अख्तर शेरानी साहब जो है वो ओरिएंटल कॉलेज से इन्होंने फ़ाज़िल मुंशी का इम्तिहान पास किया। आप बहुत से अदबी रसालों से वाबस्ता रहे, हमायूं, ख़यालिस्तान और बहुत से दीगर इस तरह के रसाले जिनके साथ आप वाबस्ता रहे। लिखने लिखाने का आपको शौक़ था और मिजाजन और फितरतन आप शायराना मिजाज रखते थे। अख्तर शेरानी को शायर रुमान कहा जाता है। अख्तर शेरानी जो हैं वो एक रोमांटिक पोइट हैं, एक रोमानवी शायर हैं। इनको हुस्न व जमाल से बड़ी गहरी वाबस्तगी है और तख़य्युल के ज़ोर पर ये बहुत सी अनदेखी दुनियाओं को दिल में बसाए रखते हैं और ख़ास तौर पर फ़ितरी मनाज़र की मंजरकशी को बयान करने में अख्तर शेरानी का कोई सानी नहीं है। उर्दू अदब में अख्तर शेरानी की जो शायरी है उसको आप यूँ समझिए कि वो आप मंजरकशी इस अंदाज़ में करते हैं कि जैसे कोई मुसव्विर जो है वो तस्वीर बना रहा हो। यानी आप अल्फाज का इस्तेमाल इस तरह करते हैं, इस तरीके से शायरी करते हैं, मंजरकशी और ख़ूबसूरती को इस तरीके से उसका बयान करते हैं लफ्ज़ों में, जैसे कोई पेंटिंग मुसव्विर बना रहा होता है, कोई तस्वीर बना रहा होता है। जनाब इनके यहाँ जमालियाती एहसास बहुत गहरा है। इनकी शायरी में रंग और हुस्न को ख़ास मकाम हासिल है। आपने शायरी में कौमी और मिली नज़में भी लिखी, लेकिन आपका ज़्यादातर जो है रोमान का जो मिजाज है, आपका रोमानवी शायरी जो है वो आपका पहचान बनी। उर्दू अदब के अंदर
اختر شیرانی صاحب نے بہت ادب کے اندر اضافہ کیا. آپ کی جو مجموعہ کلام ہیں جو اردو ادب کے اندر بہت ہی عزت اور احترام سے دیکھے جاتے ہیں، ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے نظم نگاری کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے. ان میں پھولوں کے گیت ہے، نغمہ حرم ہے، صبح بہار ہے، اخترستان ہے، لالہ طور ہے، طیور آوارہ ہے، شہناز. تو یہ آپ کی وہ کتابیں ہیں جو ادب کا ایک قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے. اختر شیرانی نے اس نظم میں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہار کے منظر کی، یعنی برسات کے اندر ایک بہار کے منظر کشی کی ہے. یعنی برسات کا جو موسم ہے ایسے ہے ہمارے لیے جیسے بہار کی کیفیت آ گئی ہے. خوبصورت پیرائے میں برسات کے موسم کی بات کی ہے. بیٹا ہمارے ہاں برسات نظم کا عنوان جیسا ہے، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ نظم جو ہے مختلف عناصر سے مل کر بنی ہے، جس میں بارش سے پہلے کا منظر، اس کے جو پہلے اشعار ہیں ایک دو، اس میں بارش سے پہلے کی منظر کشی ہوئی ہے. اس کے بعد اگلے جو تیسرا اور چوتھا شعر ہے اس میں بارش کے آغاز ہوتا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے اس کی منظر کشی کی گئی ہے. اس کے بعد اس کے آخری دو اشعار میں بارش ہونے کے بعد کی کیفیت کا بیان ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس پوری نظم میں برسات میں اس موسم کی منظر کشی کی گئی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بارش کا منظر ہے اور اس کا اثرات ہیں ماحول کے اوپر، اس کی خوبصورتی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. جناب اختر شیرانی نے اس انداز میں اس نظم کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے. یہ نظم کے اشعار ہیں بیٹا. اس کے جو اشعار اگر آپ دیکھیں تو یہ 6 اشعار ہیں. اس کے پہلے شعر میں بارش سے پہلے کا منظر ہے، پھر اس کے بعد بارش کے ہونے سے پہلے جو موسم کی کیفیت ہے اس کے اثرات ہیں، پھر تیسرے شعر میں بارش ہوتی ہے. یہ ساری وہ اس کے حصے ہیں. یہ وہ نظم ہے جو ہم بیٹا پڑھ رہے ہیں. آپ کا جو ارا ہے 1903 سے لے کر 1948 تک ہے، آپ کا دور ہے. کچھ کتابوں میں 1905 بھی لکھا ہوا ہے. آئیے اب اپنی نظم کی طرف چلتے ہیں. اس نظم کے سب سے پہلے ہمارے یونیک نوٹس میں بھی یہ موجود ہے بیٹا، وہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. اگر جن بچوں کے پاس کتاب نہیں ہے تو وہ نوٹ سے دیکھ لیں. بیٹا مشکل الفاظ کی ترقی کی تفہیم ذرا ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے جی افق. افق وہ جگہ جہاں زمین و آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں. یعنی جب ہم کبھی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں اور وہاں سے ہم دور تک دیکھیں اور جہاں ہمیں زمین اور آسمان آپس میں ہماری نگاہ جہاں تک جاتی ہے، جس حد تک جاتی ہے، وہاں پر ہم زمین و آسمان کو جب ملتا ہوا دیکھتے ہیں تو اسے افق کہتے ہیں. نیلی فام، نیلے رنگ کی. نیلی فام نیلے رنگ کی. جس طرح سیاہ فام کالے رنگ کی، سفید فام سفید رنگ کی، اسی طرح نیلی فام نیلے رنگ کی. نیلگو رنگ. کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں. سلسلہ کوہ جس میں بہت سے پہاڑ ہوں چھوٹے بڑے. خنداں مسکراتا ہوا کھلا ہوا. پھول جب کھلتا ہے تو اسے کہتے ہیں پھول خنداں ہیں، یعنی پھول مسکرا رہا ہے یا کھلا ہوا ہے. چمن کا معنی بیٹا باغ کے ہیں. صبح کی خوشگوار ہوا. صبح کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اسے صبا کہتے ہیں. خلاصہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. گھٹاؤں کی نیلے لباس میں ملبوس پریاں ہوا میں تھر تھراتے ہوئے دھومیں مچا رہی ہیں. باغ اور مختلف پھول تر و تازہ ہو گئے ہیں. بارش کے قطرے ننھے سیارے اور موتیوں کی طرح زمین پر اتر رہے ہیں. مسلسل بارش کے بعد چاروں طرف پانی ہی پانی ہونے سے سمندر و خشکی کا فرق مٹ گیا ہے. باغ، بہار، سبزہ زار، وادیاں اور پہاڑ رنگین نورانا ہو گئے ہیں. اے اختر باغ میں بہار آئی ہے. صبح کی ہوا پھولوں کو گھٹاؤں کے دوبارہ آنے کی خبر دے رہی ہے. نظم برسات
ہمارے ملک میں جولائی اور اگست کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ برسات کا موسم ہے۔ برسات کا موسم جو ہے بیٹا یہ موسم کی ایک کیفیت ہے، جیسے گرمی سردیوں کا موسم ہے، جس طرح گرمیوں کا موسم ہے، پتجھڑ کا موسم ہے، اسی طرح ایک خاص موسم ہے برسات کا۔ اور یہ قدرت نے زمین کو دوبارہ تر و تازہ کرنے کا ایک خوبصورت نظام قائم کر رکھا ہے۔ نظم برسات کے جو معنی اور جو خلاصہ آپ نے دیکھا، یہ بنیادی طور پر اس چیز کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نظم کے اندر اگر ہم برسات کی یعنی بارش کی، برسات پورے موسم کا نام ہے، یعنی یہ جو 2 ماہ کا دورانیہ ہوتا ہے اسے برسات کا موسم کہتے ہیں۔ تو اس موسم کے اندر جو ہے قدرت کی طرف سے آسمان سے میںہ برستا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، بارش کے برسنے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ جب آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بارش برساتا ہے، تو یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ بھی ہے اور شاہکار بھی ہے۔ آئیے بیٹا اس نظم کے اب اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا پہلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 1، پیج نمبر 160۔ شعر ہے جی کہ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں، گھٹا کہتے ہیں بیٹا کالے بادل، نیل فام پریاں نیلے رنگ کی پریاں، پریاں اڑنے والے جن کو پر لگے ہوتے ہیں۔ افق پر، افق کہتے ہیں بیٹا وہ جگہ جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہیں۔ دھومیں مچا رہی ہیں، دھوم مچانا شور ہونا، چھا جانا، ہنگامہ برپا کرنا۔ دور پار جہاں زمین و آسمان ملتے ہیں افق پر، وہاں کیا ہیں؟ گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں دھومیں مچا رہی ہیں، ہر طرف انہی کا ہی شور ہے، وہی چھائی ہوئی ہیں۔ دھوم مچنا کا معنی مشہور ہونا بھی ہوتا ہے، کسی کا چرچا ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ہر طرف چھا جانا مراد لیا گیا ہے، یعنی افق تک اگر ہماری نگاہ جائے، یعنی جہاں آسمان اور زمین ملتے ہیں، ہمیں گھٹاؤں کی نیلی فام پریاں نظر آتی ہیں۔ ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، تھر تھرا رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں۔ اور فضاؤں کو آگے لکھتے ہیں جی اختر شیرانی، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ فضا یعنی ماحول کو کیا کر رہی ہیں؟ گدگدا رہی ہیں، یعنی اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کر رہی ہیں، یا اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دور جہاں زمین و آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں سے سرمئی رنگ کے بادل یوں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں جیسے دور دیش سے پریاں اڑتی ہنستی کہکے لگاتی آ رہی ہوں، اور یہ بادل بالکل پریوں کے انداز میں ہواؤں سے چھیڑ چھاڑ کرتے، ناچتے اور ماحول سے خوشگوار انداز میں مذاق کرتے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس شعر میں جناب اختر شیرانی نے بارش سے پہلے کے موسم کی کیفیت کا حال بیان کیا ہے۔ برسات کا مہینہ ہے، برسات کا موسم ہے، ابھی بارش ہونی ہے، ہوئی نہیں۔ پہلا شعر اس چیز کی منظر کشی کرتا ہے۔ اختر شیرانی نے یہاں بڑی خوبصورت الفاظ، کیونکہ اختر شیرانی کے کلام کے اندر ہمیں خوبصورت لفظ، خوبصورت تشبیہات، استعارے ملتے ہیں۔ آپ کے کلام کی یہ خاصیت ہے، اور منظر کشی جو آپ نے کی ہے اس نظم میں، اس کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ابھی گرمی کا اور حبس کا موسم ہوتا ہے۔ جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں بہت گھٹن اور حبس ہوتا ہے، بہت گرمی ہوتی ہے۔ ایسے اس حال میں ہوتا کیا ہے؟ ہر چیز کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوتا ہے۔ لوگ، بچے، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ گرمی سے ستائے ہوتے ہیں، یعنی پوری فضا جو ہے، پورا ماحول جو ہے وہ گرمی اور حبس اور بے چینی کی کیفیت لیے ہوتا ہے۔ ایسے میں جو لوگ اس موسم کے اندر جو لوگ ہیں وہ بے چین و بے قرار ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔
ان کے چہروں پر مسرت نہیں ہوتی، خوشی نہیں ہوتی، گرمی سے گھبرائے ہوتے ہیں، گرد و غبار، فضا بھی گرد آلود ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے، دھوپ، پسینہ، یہ ساری کیفیت جیسے آج کل کے موسم میں ہم دیکھتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہونا محال ہے، ہر ایک کا چہرہ جو ہے وہ مرجھایا ہوا ہے۔ لیکن ایسے میں اگر دور افق پر گھٹاؤں کی نیل فام پریاں، یعنی گھٹا تو ویسے بیٹا کالے بادل کو کہتے ہیں، لیکن کالے بادلوں کے اندر جو آسمان نیلگو رنگ کا، سرمئی رنگ کے بادل جو ہوتے ہیں ان کو نیل فام کہا گیا ہے، نیلے رنگ کی پریاں، شاعر نے ان کو پریاں قرار دیا ہے، جیسے آسمان پر پریاں اڑ رہی ہیں گھٹاؤں کی صورت میں، افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، ہوا جب چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو کالی گھٹائیں ہیں، یہ بادل جو ہیں، یہ سرمئی رنگ کے جو بادل ہے، شاعر کو یوں لگتا ہے جیسے یہ نیلے رنگ کے لباس میں پریاں آسمان پر اڑتی پھرتی پھر رہی ہیں، اور تاحد نگاہ جہاں تک افق تک اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پریاں، یعنی یہ بادلوں کے ٹکڑے جو ہیں اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح پریاں آسمان پر اڑتی ہیں۔ یہ شاعر کا تخیل ہے، شاعر کو یہ جو بادل کے ٹکڑے ہیں یہ پریاں لگتی ہیں، اس کے حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شاعر کو یوں لگتا ہے کہ یہ گھٹائیں نہیں ہیں، یہ کالے بادل نہیں ہیں، یہ تو پریاں اڑ رہی ہیں اور افق پر دھومیں مچا رہی ہیں، جس طرف دیکھو انہی کا شور، انہی کا چرچا ہے، انہی کی چھیڑ چھاڑ ہے، انہی کی تحد نگاہ ہمیں یہی نظر آتی پھرتی ہیں، اور ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، آسمان پر یہ جو نیل فام پریاں ہیں جب ہوا سے ایک دوسرے کے قریب سے گزرتی ہیں، گھومتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ رقص کر رہی ہیں، اس کے رقص کی کیفیت کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے شاعر کو کہ آسمان کے اوپر ایک خوبصورت، ایک حسین منظر، ایک دلکش منظر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس دلکش منظر میں، اس خوبصورت ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ فضا کو اس نے گدگدا دیا ہے، فضا کو چھیڑ دیا ہے، وہ گرمی، حبس، بے چینی کا موسم ختم ہونے جا رہا ہے، اور ہوا کے اندر ایک ٹھنڈی سی خنکی محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ ٹھنڈک، یہ احساس، یہ خنکی، یہ ہوا، یہ گھٹائیں، یہ پریاں آسمان پر ہر طرف چھائی ہوئی نظر آتی ہیں، جس نے پورے آسمان کے اندر سے چلچلاتی جو دھوپ زمین پر آ رہی تھی اس کو روک دیا ہے، وہ جو گرمی، وہ حبس کی جو کیفیت تھی اس میں ٹھنڈک پیدا کر دی ہے۔ ان کے اندر جو جب بادل، برسنے والے بادل آسمان پر تیرتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان ہواؤں سے ان بادلوں کو اڑتا ہوا دیکھ کر شاعر یوں خوبصورت منظر کشی کرتے ہیں کہ یہ آسمان پر یہ جو بادل آ رہے ہیں ان سے کیا ہوا ہے، اس سے ہر طرف جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے پریاں ناچ رہی ہوں، ہر طرف جو ہے خوشی کی کیفیت چھا رہی ہو، اور یہ مختلف جو آسمان پر بادلوں کی جو شکلیں بنتی ہیں اس سے ماحول جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ اور شاعر کا یہاں موقف یہ ہے کہ اختر شیرانی یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس ماحول سے، اس بدلے ہوئے آسمان سے ان نیل فام پریوں نے پورے ماحول کو گدگدا دیا ہے، اس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اس میں کہکہیں آ گئے ہیں، یعنی فضا کے اندر ایک تخیلاتی تصور یہاں ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور کسی حد تک یہ زندگی کی حقیقت کے قریب اس لیے ہے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے، بارش ہونے والی ہوتی ہے تو موسم یکسر بدل جاتا ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو گرمی، دھوپ اور کی شدت کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، یعنی ہماری جو کیفیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی بادل آتے ہیں بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، ہر کوئی جو گرمی سے گھبرایا ہوا تھا، بے چین تھا، چھاؤں ڈھونڈ رہا تھا، جو دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، اس حبس سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جا رہا تھا، یہ ساری کیفیت کو جب شاعر نے دیکھا تو اس سے کیا ہوا، جیسے ہی بادل آئے تو اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، یہ تمام کل ملائے ہوئے چہرے، یہ تمام اداس چہرے، یہ تمام گرمی سے گھبرائے ہوئے جو زمین پر بسنے والے لوگ ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، وہ خوش و خرم ہو گئیں، ان کے چہرے کھل اٹھے،
ان کے اوپر اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس ماحول نے ان نیل فام پریوں نے آ کر فضا کو ایسا گدگدا دیا ہے کہ اس کا اثر جو ہے صرف آسمان پر یہ پریاں، یہ بادل ہی رقص نہیں کر رہے، بلکہ نیچے بھی لوگ خوشی سے رقص کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ خوشی کی کیفیت میں انسان کے ایک فطری مزاج ہوتا ہے کہ وہ جھومتا ہے، خوش ہوتا ہے، کہے لگاتا ہے، گھروں سے نکل آتا ہے۔ برسات کا موسم جو ہوتا ہے، دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ہو، آپ اس سے پوچھیں اس کو کون سا موسم پسند ہے، تو شاید ہی آپ کو کوئی شخص ایسا ملے جو آپ کو یہ کہے کہ مجھے بارش نہیں پسند۔ بارش کا موسم ہر کسی کو پسند ہے، اس کی کیفیت انسان کے جذبات اور احساسات کو تبدیل کر دیتی ہے، اس کی فیلنگ کو بدل دیتی ہے۔ تو اختر شیرانی نے اس چیز کو بڑے ہی رومانوی انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ فضا کے اندر، ہوا کے اندر یہ نیل فام پریوں نے آ کر پورے ماحول کو بدلا اس طرح سے ہے کہ ہر ایک کا چہرہ کھل اٹھا ہے، خوشی سے لوگ ہر شے ایسا لگتا ہے رقص کر رہی ہے۔ انسانی شخصیت اور اس کے مزاج پر اس کے ماحول اور گرد و پیش کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان اثرات جب اس کی ذات پر مرتب اس طرح ہوتے ہیں، اگر تو وہ خوشی کی کیفیت ہو تو خوشی کا احساس ہوتا ہے، اور اگر وہ گرمی دھوپ ہو تو بے چینی، بے قراری اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ تو برسات کے آنے سے ابھی بارش ہوئی نہیں ہے، ابھی بارش ہونی ہے، ابھی صرف آسمان کا منظر تبدیل ہو رہا ہے۔ آسمان کے اس منظر سے، آسمان کی اس منظر کشی سے، ان بادلوں کے آنے سے جو ماحول کے اندر اثرات مرتب ہوئے ہیں، انہوں نے انسانوں کے اندر کے مزاج کو بھی خوشگوار اثرات مرتب کیے ہیں، اور ان خوشگوار اثرات سے کیا ہوا، ان کے اندر جو ہے وہ ایک خوشی کا جذبہ بیدار ہوا، ان کے اندر جو ایک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ دیکھو اٹھی کالی کالی گھٹا ہے، چاروں طرف چھانے والی گھٹا، جھومتی آتی ہے مستانہ گھٹا برسات کی، ساتھ کیفیت کے چلتی ہے ہوا برسات کی۔ تو اس کیفیت کے اندر جو ہوائیں چلتی ہیں، اس کی ٹھنڈک ہی کچھ اور ہے، اس کا مزاج ہی کچھ اور ہے، اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہے۔ تو شاعر نے، اختر شیرانی نے بادلوں کے آنے کی منظر کشی کی ہے، اور یہ پانی کے بخارات بن کر یہ بادل جب آسمان پر پہنچتے ہیں اور ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، اور یہ سرمئی بادل جو ہیں وہ شاعر کو یوں لگتا ہے جیسے یہ پریاں آسمان پر رقص کر رہی ہیں۔ اختر شیرانی کے کلام کے اندر موسیقی کا عنصر بھی نمایاں ہے، تو مزاج کے اندر منظر کشی کی کیفیت بھی ہے۔ تو اس شعر میں انہوں نے دونوں چیزوں سے بڑا بھرپور استفادہ کی ہے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے ہیں۔ تو جناب اختر شیرانی نے ان مظاہر کی خوبصورت تصویر کشی کی ہے، اور یہ ساری کی ساری منظر کشی ہے۔ بالکل اسی طرح جب بارش ہونے لگتی ہے تو آسمان کے اندر، ہوا کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے، چہروں کے اوپر خوشی کے تاثرات آتے ہیں، بچے گھروں سے نکل پڑتے ہیں۔ ابھی بارش شروع نہیں ہوتی تو بچے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، اور کھیلنے کے لیے، باہر جانے کے لیے، لوگ گھومنے پھرنے کو ترجیح دیتے ہیں، باہر نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس موسم میں باہر گھوما جائے۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کی کیفیت، اس ماحول سے، اس کی کیفیت سے بھی لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں، اور اس کے سارے اثرات جو ہیں ان کے رویوں پر پڑتے ہیں، ان کے مزاج کو متاثر کرتے ہیں، اور ہر طرف جو ہے بارش ہی بارش کے اثرات نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور آسمان کا رنگ جو ہے چلچلاتی دھوپ سے بالکل بدل کر ٹھنڈک والا بن جاتا ہے، اور یہی ساری کیفیت جو تھی اس شعر کے اندر شاعر نے بیان کی ہے۔ شعر نمبر 2 بیٹا اب دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 2 میں اختر شیرانی لکھتے ہیں، چمن شگفتہ۔ چمن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا باغ، شگفتہ کہتے ہیں کھلا ہوا، تر و تازہ ہوا ہو۔ دمن شگفتہ، دمن کہتے ہیں وادیوں کو، شگفتہ وہی کھلا ہوا، تر و تازہ ہوئی ہوئی۔ گلاب خندہ، گلاب کا کھلنا یعنی گلاب کا مسکرانا، خندہ مسکراتا ہوا۔ سمن چنبیلی کو کہتے ہیں، چنبیلی کا جو پھول ہے۔ شگفتہ یعنی کھلا ہوا، تر و تازہ۔ بنفشہ و نسترن شگفتہ، یہ
जंगली फूल हैं सफ़ेद रंग के, जंगली फूल नस्तरन, सफ़ेद गुलाब भी इनको कहते हैं, और स्यूती के फूल भी इसी तरह इनको कहा जाता है। शगुफ्ता हैं यानी खिल उठे हैं, तरोताज़ा हो गए हैं इस माहौल से। पत्तियां मुस्कुरा रही हैं। फूलों की जो पत्तियां होती हैं बड़ी नाजुक होती हैं, वो मुस्कुराती हुई लगती हैं। शायर ने यहाँ बादल आने के बाद उस माहौल की कैफियत का असर जो है वो बाग और उसके फूलों पर और इर्द गिर्द की चीज़ों पर किस तरह पड़ता है। यानी बारिश का मुख्तलिफ एक फितरी माहौल जो है बारिश का जो है उसके असरात जो हैं वो बाग पर, पहाड़ों पर, फूलों पर क्या असरात मुरतब करते हैं। इंसानों पर तो जैसे ही ये बादल आते हैं एक खुशी का एक कैफियत तारी हो जाती है, जैसे पिछले शेर में बात हुई। यहाँ पर शायर ने इस बादलों के आने के बाद जो माहौल यकसर बदला है, ठंडी हवा चलने लगी है, इस हवा के अंदर जो गर्मी और धूप की कैफियत थी, चिलचिलाती धूप थी, तो ये फूल और पौधे जो हैं ये बड़े नाजुक होते हैं। फूल इंसान भी बड़ा हसास होता है, लेकिन चमन के जो फूल हैं, जो पौधे हैं, जो घास है, सब्ज़ा है, यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं, ये नज़ाकत की एक बड़ी खूबसूरत मिसालें हैं हमारे सामने। तो अख्तर शिरानी ने इनके ऊपर इनकी बात करते हुए कहा है कि बरसात का जब मौसम आता है तो बरसात की जो कैफियत होती है तो इनकी क्या मंजर कशी होती है, इनका क्या हाल होता है, इनके ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो इसके मफ़हूम में वो लिखते हैं जी कि बादलों से बाग में छोटी पहाड़ी यानी दमन वादी होती है, दो पहाड़ों के दरमियान जो वैली होती है उसे वादी कहते हैं। दामन से दमन यानी वो पहाड़ी बस्ती, छोटी पहाड़ी भी कह सकते हैं आप इसको। तो बादलों से बाग, छोटी पहाड़ी, चमेली और बनफशा और नस्तरन तरोताज़ा हो गए हैं, गुलाब और उसकी पत्तियाँ मुस्कुरा रही हैं। अख्तर शिरानी ने बादल आने के बाद का मंजर बयान किया है, यानी ये पहले दो शेर इसी कैफियत के ऊपर है कि अभी बारिश का आगाज़ होने जा रहा है और उसके असरात क्या हैं। यहाँ पर शायर ने गर्मी की जो कैफियत थी, जो हबस था, जो धूप था, जो जिससे हर इंसान ने ढाल हुआ था, बेचैन और बेकरार हुआ था, तो इन मासूम फूलों का, इन पहाड़ों की वादियों का, जहाँ कुदरत के अंदर जो सब्ज़ाज़ार हैं, जो कुदरती खुर्दरो बनफशा और नस्तरन के फूल हैं, उनकी कैफियत क्या होती है जब ये बादल आते हैं, ठंडी हवा चलती है तो ये खिल उठते हैं, ये शगुफ्ता हो जाती है, पूरी वादियाँ खिल उठती हैं, पूरे हर फूल, पूरा बाग जो है उसके असरात उस पर मुरतब होते हैं। यानी यहाँ पर बादल आते ही क्या होता है, जो बागात हैं उसकी शगुफ्तगी में इजाफ़ा हो जाता है, उसकी खूबसूरती और हुस्न की मंजर कशी की है यहाँ अख्तर शिरानी ने। वो बताते हैं कि जैसे ही बादल आते हैं तो क्या होता है, यहाँ फूल, पौधे, फल, तरोताज़ा, हर चीज़, सब्ज़ा, हर चीज़ में जान पड़ जाती है, हर चीज़ का रंग जो है वो निखर जाता है। और बादल आते ही छोटे छोटे मैदानों में खुशगवार माहौल और एहसास पैदा होता है, और बादलों से इन वादियों में मौजूद पौधे, फूल और घास और हरी भरी जो भी हमें कुदरती निबातात नज़र आती हैं, उनकी कैफियत को एक अपना ही हुस्न होता है, एक अपना ही मिजाज होता है। गोया अख्तर शिरानी ने यहाँ ये एहसास दिलाया है कि जो फूल होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, धूप पड़ने से, गर्मी पड़ने से, हबस से ये इनकी जो रंगत है, इनकी जो खूबसूरती है वो मांद पड़ जाती है, और फूल जो है कुमला जाते हैं, उनका वो मुरझा जाते हैं, उनके अंदर वो शादाबी, वो तरोताज़गी नहीं रहती। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, कैफियत बदलती है, तो सिर्फ़ बाग के फूल ही नहीं बल्कि जंगल के अंदर जो खुर्दरो खूबसूरत फूल हैं बनफशा के और नस्तरन के, ये सारे के सारे जो हैं अपने इनके हुस्न में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है, ये फिर तरोताज़ा हो जाते हैं। ये जो गर्मी पड़ने से ये बड़े मुरझाए हुए थे, ये जो खुर्दरो जड़ी बूटियाँ जो थीं, ये जैसे ही बारिश की कैफियत पैदा हुई, इनका माहौल जो है वो यकसर बदल गया, इनकी खूबसूरती जो है कई गुना बढ़ गई। जैसा कि इकबाल ने कहा है कि फिर चराग लाला से रोशन हुए कोहो दमन, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। मुर्गे चमन होता है बाग के परिंदे।
پھول ہیں صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ تو یہ پیرہن ہوتا ہے لباس، تو یہ رنگ برنگے جو ہے لباس پہنے ہوئے پھول، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے پریاں کتاروں میں کھڑی ہیں، جن کے سرخ نیلے ہر طرح کے سرمئی رنگ کے پھول، ہر طرح کے رنگ جو پورا ماحول جو ہے وہ بدل کر رکھ دیا ہے اس کیفیت میں۔ تو اختر شیرانی نے اس شعر کے اندر بنیادی طور پر باغ کے کیفیت، پہاڑی وادیوں کی کیفیت اور پھولوں کے جو نازک پھول ہیں ان کے اوپر بارش سے قبل جو ماحول بدلا ہے، یہ جو گھٹائیں آئی ہیں، یہ جو ہوا میں ٹھنڈک آئی ہے، اس نے اس پورے ماحول کو تر و تازہ کر دیا ہے۔ اور یہ جو پودے، یہ جو پھول، یہ جو پتیاں جو ہیں وہ مسکرانا شروع ہو گئی ہیں، ان کے اوپر خوشی طاری ہو گئی ہے۔ جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں اسی طرح یہ پھول بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پتیاں جب ہوا چلتی ہے، ہوا چلنے سے پتیاں ہلتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ پھول کی پتیاں مسکرا رہی ہیں، خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کہ بادل جو ہیں انہوں نے پورے ماحول کو، پوری یہ گھٹائیں آ گئی ہیں، اب بارش ہوگی، ہر طرف رمجھم ہوگی، اس سے ان کی زندگی میں ان کے اندر جان آ جائے گی، ان کی جو رنگت ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ اس خوشی کا احساس صرف انسانوں میں نہیں، ان پودوں میں، ان پھولوں میں بھی موجود ہے، اور ان کی خوشبو، گلاب کی خوشبو، چنبیلی کی خوشبو، بنفشہ و نسترن کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ماحول جو اتنا خوشگوار ہو گیا ہے کہ ان پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنی نظم کا آغاز کیا برسات کا۔ بیٹا یہ ہماری 7ویں نظم، یہ ہماری آخری نظم فرسٹ ٹرم سلیبس کی۔ میرا بیٹا ہم نے شاعر کا مزاج، اختر شیرانی صاحب کی شاعری میں جو ان کا مزاج ہے اس کو بھی ڈسکس کیا، شاعر کا اس کی مشکل فاز کی جو معنی دیکھے اور چند اشعار پڑھے، اس کو سمجھا، اس کی وضاحت کی۔ بیٹا اب آپ نے ان اشعار کو تیار کرنا ہے، یہ وقت اب تیاری کا ہے۔ اب ہم تقریباً اینڈ پہ، یہ ہماری آخری نظم ہے، تو یہ میرا بیٹا ساتھ ساتھ تیار کریں۔ اس کی آج جو اشعار پڑھے ہیں ان کو تیار کیجئے، اس کی تشریح کیجئے، اور یہ نظم جو ہے موسم کی جو کیفیت اس شعر میں جو شاعر نے منظر کشی کی ہے اور جس حوالے سے اس کو آپ دیکھیے، تو ایک اس کا خلاصہ تیار کیجئے۔ تو یہ بیٹا نظم اب آپ تیاری کرنی ہے آپ نے، اور پوری کیفیت کو، شاعر کے تخیل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو یقیناً آپ لوگ جیسے پہلے کام کر رہے ہیں، اب مزید شاعری پہ بھی بیٹا آپ اس طرح کام کیجئے گا، تو انشاءاللہ اس نظم کو مکمل کریں۔ اور مجھے بڑا یقین ہے اور بڑا کامل یقین ہے کہ میرے بچے، جب میں انہیں کہتا ہوں بڑے اعتماد سے کہ میرا بیٹا تیاری کیجئے، یاد کیجئے، لکھیے، تو یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں۔ آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ سر ہمیں بار بار یہ لکھنے کا کیوں کہتے رہتے ہیں؟ بیٹا میں اس لیے کہتا رہتا ہوں کہ قلم کے ذریعے سے علم کو سیکھیے۔ یہ اللہ کا بتایا، اللہ کا یہ ایک قاعدہ ہے قدرت کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ قلم کے ذریعے سے علم سیکھیے۔ تو قلم کے اندر جو ہے لکھ کے جب آپ کام کریں گے تو آپ کے کام میں نکھار پیدا ہوگا، آپ کی تیاری اچھی ہوگی۔ تو میرا بیٹا اس طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے، اور یقیناً آپ کر رہے ہوں گے۔ اور میں جو جیسے بات کر رہا تھا بھی آپ سے بیٹا کہ میں اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے بچے یہاں تک جو سلیبس آ گیا ہے تو یہاں تک تیار کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم اس نظم کے باقی اشعار بھی دیکھیں گے، اس کو مکمل کریں گے۔ یہاں تک اب آپ نے میرا بیٹا تیاری کرنی ہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ میرا بیٹا جہاں آپ میرے بچے ہوں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کو اپنی حفظ و امان اور اپنی پناہوں میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔